औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सलातो वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलकाबिहिम अजमईन व सलवात वर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौला मीर कायनात अमीर मुमकिनात इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की वलायत हक्का के साथ मुतमस्सिक रहने की हिम्मत और तौफ़ीक अता फ़रमाई। बेशक कि अल्लाह की अता करता तौफ़ीक के बगैर मुमकिन ही नहीं था कि इस नेमत उज़्मा के साथ हम मुतमस्सिक रह सकते। बरादरान गिरामी, वलायत मौला मीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और करबला के उन्वान से आज दूसरी नशिस्त। जो याली मदद कह रहे हैं उनको मौला मीर कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद, और जो सलाम कहेंगे या याली मदद आगे कहेंगे उनको इब्तदा में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मौला मीर कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। दौरान गुफ्तगू आपके कमेंट्स का जवाब मैं नहीं दे सकूँगा। एक बड़ी दिलचस्प बात है, और वो ये दिलचस्प बात जो है वो ये है कि मेरी गुफ्तगू के दौरान आप जानते हैं कि मैं कुरान हकीम की आयात और मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र कर रहा होता हूँ, और इस दौरान जो खूबसूरत तरीन बात है वो ये है कि वलायत फ़की के पैरोकार खामनाई के लोंडे यहाँ पर जिस अंदाज में मुगल्लज़ात गालियाँ बक रहे होते हैं या जिस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं, उससे पता ये चलता है कि उनको इस बात से कतन कोई गर्ज नहीं है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। वो मेरी बात नहीं सुन रहे होते, बल्कि जिस चीज़ के पैसे सोशल मीडिया सेल का मालिक जिसने उनको हायर कर रखा है कि यहाँ पर आके गालियाँ बकनी हैं और इस किस्म के कमेंट्स करने हैं, उनको सिर्फ अपने काम से गरज है। उनको इस बात से गरज नहीं है कि मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान कर रहा हूँ, कुरान हकीम की आयत की तिलावत का शर्फ हासिल कर रहा हूँ या मासूम की कोई हदीस सुना रहा हूँ। उनको सिर्फ इस बात से गरज है कि उन्हें क्या करना। और जैसे ही कोई पोस्ट इस पेज पे आती है या मैं लॉगिन करता हूँ या मैं लाइव गुफ्तगू के लिए हाजिर खिदमत होता हूँ, तो वो अपना काम शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर है, यकीनन है, फिर वो अपने मीडिया सेल के इंचार्ज को दिखाते होंगे कि ये देखें इसकी गुफ्तगू के दौरान हमने इतनी गालियाँ निकाली, और फ़ी गाली अल्लाह जाने उनको कितने पैसे मिलते होंगे। यही सुन्नत है उस वाली शाम की जिसने 70,000 मेंबरों से मौला मीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सबो शितम करवाया। तो अमल बताता है कि कौन किसकी सुन्नत पे अमल कर रहा है। ठीक है, बहरहाल गुफ्तगू चल रही है वलायत मीर कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और करबला के उन्वान से। पेश नज़र इस वक्त सूरह बकरा की आयत नंबर 207 और 208 उनको मद्देनज़र रखते हुए उनकी तिलावत का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, आज कुछ आयात के ज़ैल में आपके साथ गुफ्तगू रहेगी। माफ़ी चाहता हूँ। आयत नंबर 207 में परवरदिगार आलम मौला मीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शब हिजरत सरकारे रिसालत माब मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सुल्तान मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर अतहर पर जब लेटे और सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, तो उस रात जो आयत नाज़िल हुई वो है सूरा बकरा की आयत नंबर 207। इरशाद खुदाबंदी हो रही है कि वमिनन नासी मन युशरी वमिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तगा मर्ज़ात अल्लाह। और इंसानों में एक ऐसा भी है जिसने अपने नफ्स को बेच दिया अल्लाह की रज़ा के लिए। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने इबाद पर बड़ा रऊफ़ है।
شیعہ سنی تمام مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، متفقہ علیہ ہے کہ یہ آیت سرکار امیر کائنات امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں نازل ہوئی اور شب ہجرت نازل ہوئی۔ آیت کا مزاج یہ ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ انسانوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس نے اپنے نفس کو مشتری کر دیا، بیچ دیا، اس لیے کہ وہ رضائے الہیہ کو حاصل کر سکے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو خرید سکے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ آپ ہوں، میں ہوں، یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے چکر میں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کو خرید رہا ہے، میں یشری، جس نے بیچا ہے، سودا کیا، میں یشری نفسہ، اس نے اپنا نفس بیچ دیا۔ وہ لوگ جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی آیات پر غور، تفکر اور تدبر کرنے کی عادت رکھتے ہیں، اندھی تقلید نہیں کرتے، سنے ہوئے دین کے مالک نہیں ہیں، وہ یقیناً جب اس آیت پہ غور کریں گے تو وہ یہ بات ضرور سوچیں گے کہ کوئی بھی چیز جب بیچی جاتی ہے تو اس کے لیے دو پارٹیوں کا ہونا ضروری ہے، ایک جو بیچے، دوسرا جو خریدے، اور پھر جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کے لیے دونوں فریقین کا اس قیمت پر راضی ہونا ضروری ہے جو خریدنے والا ادا کر رہا ہے اور بیچنے والا لے رہا ہے۔ اگر دونوں کی رضا اس میں شامل نہ ہو تو وہ خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ ہے نا سوچنے کی بات۔ اس آیت میں پروردگار عالم مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرما رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس نے بیچا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے بدلے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیچنے والے نے جو اپنا نفس پیش کیا قیمت کے طور پر، وہ اتنی قیمت رکھتا تھا، اتنی وقت، اتنی ویلیو رکھتا تھا کہ اللہ نے اس کے بدلے میں اپنی رضا اس کو دے دی۔ کائنات میں مجھے وہ شخص دکھائیے جو اس طرح سے نفس رکھتا ہو کہ اللہ اس کے نفس کے بدلے میں اپنی رضا بیچ دے۔ ہے کوئی؟ سنا کسی کے بارے میں؟ میں نے تو انبیاء اور رسولوں کو یہی کہتے سنا، اے پروردگار ہم سے راضی ہو جا، اے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ کائنات میں واحد سرکار امیر کائنات امیر ممکنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ۔ تو جس نفس کو بیچ کے مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے رضائے الہیہ کو حاصل کر لیا، خرید لیا، قیمت دے کے خرید لیا، تو پھر اب پروردگار عالم کی رضا صرف اس معاملے میں کسی بھی انسان کو حاصل ہوگی جس میں اس کی رضا کو خریدنے والا راضی ہو، یعنی جس سے مولا امیر کائنات راضی ہیں اسی سے اللہ راضی ہے۔ اگر سرکار امیر کائنات کسی سے راضی نہیں ہے تو پھر اللہ راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنی رضا کو بیچ چکا ہے نفس کے بدلے میں، اور قربان جاؤں اس نفس کے بدلے میں، اس نفس پہ قربان جاؤں کہ نفس کی قسموں میں سے وہ کون سی قسم ہے جس کو اللہ نے اپنی مرضی کی قیمت قرار دے کے خریدا۔
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا اطلاق صرف کربلا کے لیے، صرف مولا حسین علیہ السلام کے لیے ہے۔ یقیناً مولا میرے امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی اس آیت کا اطلاق ہے، لیکن یاد رکھیے گا حجت خدا ولی الامر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اسی حالت میں دنیا سے پردہ کرے کہ پروردگار عالم اس کے لیے یہ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہر حجت خدا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ کریں گے تب بھی یہی آیت ان کے لیے پیغام بنے گی، اور یہ آیت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی تو نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح ہر حجت خدا جب دنیا سے پردہ کرے گا تو اسی آیت کی تلاوت ہوگی۔ فرق صرف یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے لیے جب اس آیت کی تلاوت جبرائیل نے کی تو اس کو مخلوق نے سنا۔ کربلا میں موجود جو لشکر یزید تھا اس نے بھی سنا کہ ہاتف غیبی سے آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، پلٹ کے آ جا اپنے رب کے پاس۔ جبکہ دیگر حجتان خدا وہ ہیں کہ جن کے لیے اس آیت کی تلاوت کو ما سوائے اللہ کی امانت کے امین یعنی جو اذن اللہ ہیں ان کے علاوہ کسی نے نہیں سنا۔ تو جو مرضیوں کا مالک ہے، جو اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے، اسی کے لیے تو قرآن نے یہ کہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہتے مگر وہ جو کہ اللہ چاہتا ہے۔ تمہاری اپنی تو چاہت ہی کوئی نہیں ہے، تم تو بس وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ ہے ولایت، اسے کہتے ہیں ولایت۔ اللہ کا ولی ہونا اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کا مالک ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہو سکتا ہے، ولی الامر وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے امور پر ولی من جانب اللہ مقرر کر دیا گیا ہو، جس کے لیے قرآن سند دے رہا ہو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ کی، کہ نہیں چاہتا یہ کچھ بھی سوائے اس کے جو میں اللہ چاہتا ہوں۔ جو خود ارادت اللہ اور مشیت اللہ ہو وہ ہوتا ہے ولی الامر۔ اسی لیے تو معصوم فرماتے ہیں نحن واللہ مشیت اللہ و ارادت اللہ، ہم ہیں وہ اللہ کی قسم جو اللہ کی مشیت بھی ہیں اور اس کا ارادہ بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں ولایت، یہ ہے ولایت۔ یہ وہ ولایت نہیں ہے کہ کسی بھی مجلس شورا یا عوام کی مرضی سے کسی کو منتخب کر کے اور اس کو ولی الامر تسلیم کر لیا جائے۔ یہ ولایت وہ ولایت نہیں ہے، وہ ولی الامر نہیں ہوتا جس کو یہی نہ معلوم ہو کہ اللہ کی رضا کس کام میں ہے۔ جو اگر فتویٰ بھی جاری کرے تو نیچے لکھ دے واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا، حقیقت کا تو اللہ کو ہی پتہ، مجھے تو نہیں پتہ۔ ولی الامر وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے تحت کام کرتا ہو، جو اللہ کی رضا کا عارف ہو، جو اللہ کی مشیت اور ارادے کو سمجھتا ہو۔ یہ وہ ولایت ہے کہ جس کے لیے 1,01,24,000 انبیاء کو اللہ جل شانہ نے بھیجا، اور ان تمام کے بھیجنے کے باوجود تکمیل دین کی سند نازل نہیں فرمائی، بلکہ ہر جانے والا نبی آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہوا گیا۔ یہی کہتا گیا کہ ایک نبی آئے گا آخری زمانے میں، ایک نبی آئے گا آخری زمانے میں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تک نے یہ کہا کہ ایک نبی آئے گا بعد میں جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ انبیاء کا تسلسل جس چیز کے لیے چلا وہ توحید الہیہ کے ساتھ ساتھ ولایت الہیہ کے لیے بھی تھا،
اور ولایت الہیہ، ولایت رسول اللہ، ولایت مولا علی اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی ولایت ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ولایت اللہ جل شانہ کو حاصل ہے وہی ولایت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، اور وہی ولایت کا اعلان مولا میر کائنات کے لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں یہ کہہ کے کر دیا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ ہے ولایت۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، 207 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اب 208 پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد خدا بندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو۔ ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا۔ آپ نے کبھی غور کیا اللہ نے قرآن حکیم میں کافرین کو مخاطب کیا ہے، منافقین کے بارے میں کہا ہے، مومنین کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس نے پورے قرآن حکیم میں یا ایھا المسلمون کہہ کے مخاطب نہیں کیا۔ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ کبھی سوچی ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی سوچنے کی زحمت کی ہے؟ اللہ نے یہ تو کہا اے حبیب ان سے یہ کہو کل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لیکن یا ایھا المسلمون نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو کہا۔ کیوں؟ مسلمانوں کو مخاطب کیوں نہیں کیا؟ سوچئے گا، قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن حکیم میں یہ لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے قلوب پر قفل پڑ چکے ہیں؟ تالے لگ گئے ہیں؟ کیوں نہیں تدبر کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ چیزیں ہیں تدبر کرنے والی۔ کیوں قرآن حکیم میں پروردگار مسلمانوں کو مخاطب نہیں کر رہا، مومنین کو مخاطب کر رہا؟ بہرحال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر۔ داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کے راستے پہ نہ چلنا، اس کے خطوات پر مت چلنا، کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ پروردگار عالم نے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مخاطب مسلمان کو نہیں کر رہا، ایمان والوں کو کر رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہی قرآن ہے نا کہ جب کچھ صحابہ کرام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، اے حبیب ان سے یہ کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، تم ابھی اسلام لائے ہو، ابھی ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اسی قرآن حکیم میں یہ آیت موجود ہے۔ اس کے باوجود ایمان والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ کون سے ایمان والے ہیں جو ابھی اسلام میں ہی پورے داخل نہیں ہوئے، ایمان تو دور کی بات۔
ایک اور آیت تلاوت کر رہا ہوں، سورہ نساء، سورہ کا نام سورہ نساء، آیت نمبر 136، 136۔ جو لوگ علم جفر سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے یہ آیت بڑی اہم ہے، اشارہ دے رہا ہوں، جو لوگ علم جفر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ آیت، اس کا نشان، سورہ کا نام، اور خاص طور پہ سورہ کا نمبر۔ اگر آپ آیت کے نشان کو یعنی 136 کو اور سورہ کے نمبر کو یعنی کتنے نمبر کی سورہ ہے اس کو جمع کریں تو ایک حقیقت آپ کے سامنے کھلتی۔ چلے میں آپ کو ایک اور تھوڑا سا کھول دیتا ہوں۔ آیت کا نشان ہے 136، 6 3 9 اور 1 10، 136، جبکہ سورہ کا جو نمبر ہے وہ ہے 4، 10 اور 4 14، اور اگر اس کو مفرد کرے تو 4 اور 1 5۔ اشارہ ہے صاحبان عقل کے لیے، تدبر کے لیے، جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کیا سمجھانا چاہتا۔ چوتھی سورت کی 136 نمبر آیت آپ کو پیغام دے رہی ہے۔ پیغام کیا دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو۔ کن کو مخاطب کیا؟ ایمان والوں کو۔ اور آگے کیا کہہ رہی ہے آیت؟ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی۔ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور جو کفر کرے گا، انکار کرے گا اللہ کا، اس کے ملائکہ کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخر کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو بے شک وہ بہت دور کی کھلی ہوئی گمراہی میں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے، جو پہلے میں نے آیت تلاوت کی اس میں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر اس آیت میں سورہ نساء کی 136 نمبر آیت میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لا جو ہم نے نازل کی اپنے اس رسول کے اوپر۔ پہلے تو بات تھی کہ اسلام میں داخل ہونا تھا، اب تو ایمان والوں کو کہہ رہا ہے ایمان لے کے آؤ۔ پروردگار عالم ان سب پر ایمان لانے کے بعد ہی تو بندہ مومن ہوتا، تبھی تو اس کو ایماندار کہتے ہیں، اور تو انہی کو مخاطب کر کے کہہ رہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس پہ نازل کی اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، اور جو کفر کرے گا، انکار کرے گا اللہ کا، ملائکہ کا، کتابوں کا، رسولوں کا اور یوم آخر کا، تو وہ انتہائی شدید دور کی گمراہی میں، ضل ضلالًا بعید۔ پروردگار ان سب پر ایمان رکھی تو یہ مومن ہوئے تھے، اور تو کہہ رہے ان پر ایمان لے کے آؤ، تو مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ ایمان والوں کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ایمان لے کے آؤ، تو کیا وہ پہلے ایمان نہیں رکھتے تھے؟ بالکل رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے تو اللہ نے ان کو ایمان والا کہہ کے مخاطب کیا۔ تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اب ایمان والے ہو لیکن اب ایمان لے کے آؤ اللہ پر؟
اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس پہ نازل کی اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، اور جو اس کا انکار کرے گا اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی کتابوں کا، ملائکہ کا، یوم آخر کا، تو وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زبان سے اقرار تم نے کر لیا، لیکن اب ان کی معرفت حاصل کرو، ان کی معرفت کے ساتھ ان پر ایمان لے کے آؤ۔ لا الہ الا اللہ تو تم نے کہہ دیا، اس کی معرفت حاصل کرو۔ کس سے معرفت حاصل کرنی ہے؟ حجت خدا سے، اس سے معرفت حاصل کرنی ہے جس کو اللہ نے اپنی بولتی ہوئی زبان قرار دیا ہے اپنی مخلوق میں، جس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ لسان اللہ ہے۔ اس سے حاصل کرو جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے لا یعلم تاویلا الا اللہ وراسخون فی العلم، نہیں جانتا اس قرآن کی کوئی تعویل سوائے اللہ کے اور اس کے جو راسخون فی العلم، اس کے بارے میں اس سے علم حاصل کرو جس کے بارے میں کہا گیا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو ان اہل ذکر سے جن کو ہم نے اہل ذکر بنایا، نہ کہ تم نے جس کو اپنا اہل ذکر بنا رکھا۔ جس کو اللہ نے اہل ذکر قرار دیا ہے اس سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ یہ آیت فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اس اہل ذکر سے جس کو اللہ نے اہل ذکر بنایا ہے اگر تم نہیں جانتے۔ تو اب ہر شخص پہ یہ واجب ہے کہ وہ سوال کرے اس سے جس کو اللہ نے علم لدنی دے کر دنیا میں بھیجا ہے، مخلوق میں بھیجا ہے، جو کسی سوال اور کسی زبان کے جواب میں یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا۔ اور جو ایسا کہے گا کہ میں یہ زبان نہیں جانتا، یا میں یہ مسئلہ نہیں جانتا، یا میں اس سوال کا جواب نہیں جانتا، وہ اہل ذکر نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ، یہ ہے ولایت، اسے کہتے ہیں ولایت۔ یہ ہے ولایت الہیہ، یہ ہے ولایت مولا امیر کائنات اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا تعارف خود قرآن حکیم کروا رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا، اب یہ سمجھو کہ لا الہ الا اللہ اسی کو فائدہ دے گا جو اس کی شرائط پہ پورا اترے گا، جو اس کی شرائط کے ساتھ ایمان رکھے گا۔ اور ان شرائط میں سے ایک شرط خود مولا امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی کہ لا الہ الا اللہ تب تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کو اس کی شرائط میں سے ایک شرط سمجھ کر ان پر ایمان نہیں رکھے گا، تو اس کا لا الہ الا اللہ تسلیم کیا جائے گا۔ معرفت کے ساتھ ایمان لانا، اے ایمان والو معرفت کے ساتھ ایمان لاؤ اب اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس پہ نازل کی گئی اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی۔ یہ ہے ولایت، اسے کہتے ہیں ولایت۔ اب ایک آیت سورہ الصف سے، بلکہ 3 آیات مسلسل سورہ صف سے بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ موضوع ذہن میں رہے، میرا موضوع ولایت مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور کربلا ہی ہے، میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہوں۔ آپ کو ولایت سمجھ آئے گی تو ولایت علی کی سمجھ آئے گی۔ آج کا ملا آپ کو جو ولایت سکھا رہا ہے کہ یہ نظام ولایت ہے، اور کسی بھی ملا کو پکڑ کے اس کو ولی الامر بنا دو گے تو اس کی ولایت ہی دراصل اللہ کی ولایت ہے، بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ اس ملک سے فنڈز لے کے اس کے ذریعے اپنا پیٹ پال رہا ہے، اس لیے یہ بکواس کر رہا ہے۔ ولایت اتنی سستی ہوتی تو پھر سرکار رسالت مآب کے دور سے اللہ جانے کتنے ولی بنے ہوئے ہوتے، کتنے ہی اولی الامر ہوتے۔
ہم شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ نے جو فرق 1400 سال سے رکھا ہے باقی تمام مسالک میں سے، وہ ہے ہی یہ کہ ہم ولی الامر اس کو تسلیم کرتے ہیں جس کی تصدیق اور تائید اللہ اور اس کا رسول کرتا ہو۔ لوگوں کے بنائے ہوئے ولی الامر اور ہر صاحب حکومت کو ولی الامر ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یہاں ایک بات ضرور کہوں گا، وہ لوگ جو ولایت فقیہ کے بڑے پیروکار ہیں ان سے پوچھئے گا، وہ آپ کو بتائیں گے ولایت فقیہ کی بنیاد حکومت ہے۔ جس کے پاس حکومت ہوگی وہی ولی فقیہ کہلائے گا، وہی ولی الامر مسلمین کہلائے گا ولایت فقیہ میں۔ کیا آپ نے یہ بیانات نہیں سنے ان کمیشنڈ اور فنڈڈ ملاؤں کے کہ وہ آپ کو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں ولی الامر خامنہ ہی ہے، باقی تمام مجتہدین قابل احترام ہے؟ نہیں سنی؟ کئی مرتبہ تو میں نے بھی سنا دیا۔ آج ایران سے ولی الامر اس لیے بنتا ہے کیونکہ وہاں پر ان کی حکومت ہے۔ اگر علم کے حوالے سے ولی الامر بننا ہوتا تو خود ایران میں جید علماء موجود تھے جو اس سے سینئر تھے۔ ایران کو چھوڑ کے عراق میں، سیریا میں صاحبان علم اور بزرگ علماء بقول ان کے موجود ہیں جو انہی کے مسئلے کے اصولی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ ولی الامر مسلمین نہیں ہیں۔ ان کے لیے ولایت فقیہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگلا ولی فقیہ بھی آپ دیکھیے گا، ان کا ولی الامر جو بنے گا وہ بھی ایران سے ہی بنے گا، نجف سے نہیں بن سکتا کیونکہ وہاں پہ ان کی حکومت نہیں ہے۔ یعنی ان کی ولایت فقیہ کے کانسیپٹ میں ولی الامر مسلمین اور امام وہ ہو سکتا ہے جواد نقوی کے مطابق، فرزاندہ زاروی کے مطابق، جو حکومت رکھتا ہو۔ اس بات کا اظہار جب زنجیر زنی اور کما زنی کے خلاف خامنہئی نے فتویٰ دیا تھا تو اس کے جواب میں نجف میں بیٹھے ہوئے بشیر باٹا پوری نجفی صاحب نے انہی الفاظ کے ساتھ دیا ہے۔ ان کی ویڈیو بھی موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ ولی الامر ہو گئے، ولی فقیہ ہو گئے کیونکہ آپ کے پاس حکومت ہے۔ اس کا مطلب ہے امام زین العابدین سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس ولایت ہی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا میں ہوں ولی فقیہ، میں حکم دیتا ہوں، جو آپ کو زنجیر زنی اور کھما زنی سے منع کرتا ہے اسے کو تم اپنے سر کو محفوظ کرو، میں اپنے سر پہ کر رہا ہوں۔ یہی جملے بشیر باٹا پوری نجفی صاحب نے بھی کہے۔ ولایت فقیہ کا کنسیپٹ ہی حکومت ہے، لیکن قرآن کیا کہتا؟ قرآن کس ولایت کا تذکرہ کروا رہا؟ قرآن جس کو ولایت علی علیہ السلام بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ ولایت ہے جو مشیت اللہ اور ارادت اللہ کا درجہ رکھتی ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ سورہ صف آیات نمبر 7، 8 اور 9 بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے، آیت نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ایک ہوتا ہے ظالم، ایک ہے اظلم۔ ظالم وہ ہے جو صرف اپنے نفس پہ ظلم کرے اور ایسا ظلم کرے، ایسا گناہ کرے جس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ رہے۔ اظلم وہ ہے جو اللہ جل شانہ کی شریعت میں دخل اندازی کر دے، جو اللہ کے دین میں دخل اندازی کر دے، وہ ہے اظلم۔ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، قرآن حکیم میں جہاں جہاں لفظ اظلم استعمال ہوا ہے، جس آیت میں بھی ہوا ہے، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے اور اس کی تفسیر معصوم ضرور تلاش کریے۔ آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ اللہ اظلم کہہ کے مخاطب ہی اس کو کر رہا ہے جو اللہ کے دین میں مداخلت کرتا ہے، جس کا تعلق اس کی ذات کے گناہ سے نہیں ہے بلکہ دین کے ساتھ ہے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت، آیت نمبر 7 سورہ صف،
ارشاد خداوندی ہو رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو افطرا کرتا ہے اللہ پر جھوٹ کو، اللہ پر جھوٹ باندھتا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور یہ ظالم وہ ہے کہ جس کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، لیکن یہ ظالم وہ ہے کہ اسلام کی طرف بھی نہیں آ رہا اور اللہ پر جھوٹ باندھ رہا، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا. پھر سنیے گا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ کر افطرا کر رہا. سوچئے اللہ پر جھوٹ کون باندھ رہا؟ آپ باندھتے ہیں، مجھے جیسے باندھتے ہیں، ہم جیسے عام لوگ باندھتے ہیں. کیا ہم جیسے باندھتے ہیں؟ نہیں، ہم جیسے تو باندھ ہی نہیں سکتے. ہم جیسے نہیں باندھ سکتے کیونکہ ہم نے امت کا ٹھیکہ لیا ہی نہیں ہوا. ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ ہم سے پوچھو کہ دین کیا ہے. ہم نے تو لوگوں کو تقلید کی دعوت ہی نہیں دی. آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. آیت نکالیں تاکہ آپ کو دکھا سکوں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو بات قرآن میں ہے ہی نہیں. سورہ بقرہ کی آیات ہے. جس میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ کچھ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو لعنت ہے ان کی اس کتاب پر. اچھا وہ کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے تاکہ اسے سستے داموں بیچ سکیں. تو لعنت ہے ان کی اس کتاب پر اور اس کی کمائی پر. اصل میں یہ آیت مجھے ابھی گفتگو کے دوران ذہن میں آئی ہے، اس لیے مجھے اس کو نشان کو تلاش کرنے میں تھوڑا وقت لگ رہا. لیکن یہ آیت جو ہے یہ بڑی مشہور آیت ہے اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے یہ آیت نہ سنی بھی ہو. اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کون سی کتاب ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کتاب مستطاب کے مطابق عمل کریں گے تو عند اللہ میں انشاءاللہ ماجور ہوں گے. جانتے ہیں نا
جس کے بارے میں عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی ہے. عرف عام میں اس کو توضیح المسائل کہا جاتا. اللہ اکبر. اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت وہ آیت میرے سامنے نہیں آ رہی ہے. سورہ بقرہ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 36 ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا. بہرحال سورہ بقرہ میں تلاش کیجئے گا، وہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں پروردگار عالم یہی فرما رہا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو لعنت ہے ان کی اس کتاب پر اور اس کی کمائی پر. تو جو آیت میں سورہ صف کی پڑھ رہا تھا جس میں ازلم کہا گیا، اس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے ممن ازلم ممن افترى علی اللہ الکذب وہو یدعی الی الاسلام. یہ وہ ہے جسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے لیکن یہ اللہ پر جھوٹ کا افترا کر رہا اور یہ بہت بڑا ظالم ہے. پھر اسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسی سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں اس کے بارے میں تعارف مزید کروایا. تسلسل ہے. اگلا تعارف کیا ہے؟ ایک تو یہ کہا کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. اگلی آیت میں کہہ رہا ہے یہ کرتا کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے. یریدون، یہ چاہتے ہیں. لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں کے ساتھ. سورہ صف آیت نمبر 8. یریدون، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں. لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی منہ کی پھونکوں کے ساتھ. واللہ، اور اللہ، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، تو اللہ اپنے نور کو ضرور مکمل کرے گا چاہے کافر کتنی ہی کراہت کیوں نہ کریں. بڑی اہم بات، اس آیت کو بھی سمجھیے. یہ جو اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ اپنے منہ کی پھونکوں کے ساتھ، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں کے ساتھ اللہ کے نور کو بجھوانا چاہتے ہیں. یہاں پھونکوں سے مراد کیا ہے؟ کیا کوئی چراغ جل رہا ہے جس کو منہ سے پھونک مار کے بجھانا ہے؟ نہیں. آیت کہہ رہی ہے اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے مراد وہ پھونک تو نہیں ہے جو آپ چراغ کو گل کرتے وقت یا شمع کو گل کرتے وقت مارتے ہیں یا آگ بجھاتے وقت مارتے ہیں. تو پھر یہاں پر بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں کے ساتھ سے کیا مراد ہے؟
اس سے مراد یہ ہے معصوم سے جب پوچھا جائے گا، معصوم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مقابلے میں اپنے ظن اور قیاس کے ساتھ، اپنی رائے کے ساتھ اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کی، اشیاء کی، احکامات کی تفسیر کرنا۔ اللہ نے جس کو اپنی حجت قرار دیا ہے، اللہ نے جس کو اولی الامر قرار دیا ہے، اللہ نے جس کو آپ کا امام بنایا ہے، اس کے مقابلے میں اپنے منہ کی پھونکوں، اپنے فتووں کے ذریعے کسی اور کو اس ولایت کا حقدار قرار دینا، یہ ہے اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش۔ اسی لیے آیت آگے یہ کہہ رہی ہے واللہ متم نوری، اور اللہ اپنا نور ضرور پورا کرے گا، ولو کرے الکافرون، چاہے کافر کتنی ہی کراہت کیوں نہ کریں۔ جتنا دل کرتا ہے، جتنی خواہش رکھتے ہو، جتنی طاقت رکھتے ہو، جسے چاہتے ہو اپنا ولی الامر اور امام بنا لو۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا اور حقیقی ولی الامر اور امام، حجت خدا ظاہر ہو جائے گا۔ تمہارے یہ منہ کے پھونکے ہوئے فتوے تمہیں فی الحال تو لوگوں کو گمراہ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، تمہیں ان کا ولی الامر اور امام بنا سکتے ہیں، تمہیں ان کا حجت خدا کے لفظ بول رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جو حجت الاسلام والمسلمین ہے وہ حجت خدا ہی ہوگا، تو تبھی اسلام اور مسلمین پہ حجت ہوگا نا۔ تو تم آج تو یہ کام کر لو گے، لیکن تم بھول گئے۔ اسی قرآن میں اللہ جل شانہ یہ فرما رہا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنا نور ضرور مکمل کرے گا۔ اور جب وہ مکمل کرے گا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ 18,000 سے لے کے 80,000 تک کی مجتہدین کے قتل کی اور قوم کی نہر کو ان کا خون سے بھرنے کی روایات تو آپ کی کتابوں میں موجود ہیں ہی۔ ولایت الہیہ وہ ہے جس کا تذکرہ اس آیت نے کیا، جس کے بارے میں یہ آیت کہہ رہی ہے سورہ صف کی آیت نمبر 8 کہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ اور جانتے ہیں جب وہ نور پورا کرے گا تو اس وقت کے لیے قرآن حکیم نے کس آیت کے ذریعے اس وقت کو بیان کیا؟ قرآن حکیم نے بتایا کہ جب وہ نور مکمل ہونے کے لیے ظاہر ہو جائے گا تو اس وقت قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس دن زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ کبھی آپ نے سوچا؟ یہی قرآن کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ آج جو یہ زمین اور آسمان چمک رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے نور کے ساتھ، رب کے نور کے ساتھ نہیں چمک رہے؟ تو پھر ایسا کون سا وقت ہے جس کے بارے میں آیت کہہ رہی ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس دن زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ وہ یہی وقت ہے جس کا تذکرہ سورہ صف کی یہ آیت کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، کافر چاہے جتنی مرضی کراہت کیوں نہ کر لیں۔ اسی سورہ صف کی آیت نمبر 9، تیسری مسلسل آیت، 7ویں آیت میں اللہ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ اور کذب اور افترا کرتا ہے۔ 8 نمبر آیت میں کہا کہ یہ اپنے فتووں کے ذریعے، اپنے منہ کی پھونکوں کے ذریعے، جعلی حدیثوں کے ذریعے، جعلی روایتوں کے ذریعے اللہ کی حجت خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو حجت
بنا کے اور اس کو ولی الامر اور امام بنانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. آخر اس کا حجت، اس کا ہادی برحق، اس کا حقیقی ولی الامر المسلمین والمومنین ظاہر ہو کے رہے گا. اور اسی کی مسلسل نویں آیت، ایک آیت جو ہے آپ اکثر سنتے ہیں، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام الدین، دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا. 9 نمبر آیت سورہ صف کی جو ہے، اس کو بھی توجہ سے پڑھیے گا. اللہ جل شانہ اس میں یہ فرما رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہی ہے، وہ وہی ہے جس نے ارسال کیا، بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، بالہدا ودین حق. معافی چاہتا ہوں، ہدایت دے کے بھیجا، زمین پر آ کے ہدایت نہیں لے رہا، وہ کسی مدرسے سے علم حاصل نہیں کر رہا، بلکہ علم لدنی کا مالک ہے، علم لے کے آیا، اس کو ہدایت دے کے بھیجا، ہادی بنا کے بھیجا. نمبر 2، وہ دین الحق، دین حق دے کے بھیجا. دین حق بھی وہی لے کے آیا. کس لیے دے کے بھیجا؟ ہدایت دے کے، دین حق دے کے بھیجا. کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ کل کے کل دین کو ظاہر کر دے. سرکار رسالت مآب سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو کل کا کل ظاہر کیا، کیونکہ ان کو اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے. آیت کہہ رہی ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9 یہ کہہ رہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، ولو کرہ المشرکون. جہاں اللہ کے نور کے بارے میں بات تھی وہاں کافر کہا، جہاں دین کے ظہور کی بات ہے وہاں مشرک کہا. اس بات کو بھی سمجھیے، اس کو سوچئے گا کہ بات حجت خدا کی، نور اللہ کی ہو تو کفر ہے. اگر وہاں پر اس کے مقابل اپنی مرضی سے، اپنے قیاس سے، اپنے ظن سے، کسی غیر منتخب شدہ من جانب اللہ کو حجت خدا بنانے سے اگر آپ عمل کریں گے تو کفار ہو جائیں گے، کافرین میں چلے جائیں گے، کیونکہ وہاں کافر کا لفظ استعمال کر کے کہا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. لیکن جب بات دین کی ہوگی تو وہاں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک کتنے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجت خدا کو چھوڑ کر، ہادی برحق کو چھوڑ کر، ولایت الہیہ کو چھوڑ کر، ولی الامر من جانب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی ولایت کو جب آپ تسلیم کریں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے. دین میں اتباع اور اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ان کی جن کو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے درمیان اپنی حجت، اپنا نائب، اپنا وسیع، اپنا خلیفہ، اپنا ہادی قرار دیا، متعارف کروایا، جن کی ولایت کو آپ پر واجب قرار دیا گیا. سرکار رسالت مآب کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ دین کو مکمل ظاہر کر دیں، چاہے مشرک کتنی اکراہت کیوں نہ کریں. اور پھر اللہ نے ہی ولایت امیر کائنات کی اعلان کے بعد تکمیل دین نہیں، اکمال دین کی سند نازل کر کے یہ بتا دیا تھا کہ آج دین کامل ہو گیا، نعمت بھی مکمل ہو گئی.
اور اس ولایت علی والے دین سے، اس اعلان کے بعد کہ تم نے مان لیا کہ جیسے محمد تمہارے مولا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے ہی علی تمہارے مولا ہیں، تو تمہارے اس دین سے آج میں اللہ راضی ہو گیا، رضیت لکم اسلام الدین۔ یہ ہے ولایت، اس ولایت کو تسلیم کرنا تھا، اس ولایت کو ماننا تھا۔ جس کو نہیں تسلیم کیا گیا، یہ تصور کر لیا گیا کہ یہ ولایت الہیہ جو ہے یہ تو علمی ولایت ہے، یہ تو وراثت علمی ہے، لیکن وہ ولایت جو حکومت کی وجہ سے کسی بھی حکمران کو حاصل ہو سکتی ہے وہ الگ ہے۔ آپ ولایت علی پر تو ایمان رکھیں، ان کو ولی اللہ مانیں، لیکن اطاعت اس ولی الامر نامی صاحب کی کر لے جس کے پاس حکومت ہے۔ اسی چیز کے خلاف، اسی کی اصلاح کے لیے میرا اور آپ کے مولا اور آقا امام مظلوم حسین ابن علی علیہ السلام یہ کہہ کر مدینے سے نکلے تھے کہ میں اپنے نانا کی امت اور اپنے بابا کے شیعوں کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ کربلا ولایت امیر کائنات اور ولایت الہیہ کی بقا کے لیے ہوئی، اس کے ریوائیول کے لیے ہوئی۔ لوگوں نے اس کے مقابلے میں جو ولایتیں بنا لی تھیں، ان ولایتوں کے انکار کا نام کربلا ہے۔ اور یہ کربلا جو سن 61 ہجری میں آپ نے دیکھی ہے، اس میں مولا امام حسین علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو یہ پیغام دیا تھا کہ یاد رکھنا اللہ کا بنائے ہوئے کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے کی بیعت نہیں کی جاتی۔ اور اسی کام کے لیے مولا امام حسین علیہ السلام نے وقت عصر کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میرے اس مشن کے اوپر میری نصرت کرے کہ ہادی برحق حجت خدا ولی الامر من جانب اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کی طرف سے منتخب کردہ ولی الامر مسلمین اور امام کا انکار کون کرے گا؟ یہ نصرت مانگی ہے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں۔ نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ، اس کا انکار تو کربلا کے لشکر یزید نے کیا ہی نہیں تھا۔ انکار تھا اولی الامر کا، انکار تھا حجت خدا کا، انکار تھا معرفت حجت خدا کا۔ آج کی نشست یہیں ختم کرتا ہے۔ جو گزارشات میں نے آج کی ہیں ان کو بار بار سنیے گا۔ میری ہر یہ ویڈیو جو اس پیج پہ ہے، یہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی میں پوسٹ کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ اس کا لنک بھی میں شیئر کر دوں گا، اس کو سبسکرائب کریں، جتنی مرتبہ چاہیں وہاں سے دیکھیں، خود بھی سیکھیں، لوگوں کو بھی فارورڈ کریں، اور ان سے یہ کہہ کے فارورڈ کریں کہ جو کچھ یہ شخص اپنی اس تقریر میں کہہ رہا ہے، اپنے اس بیان میں کہہ رہا ہے، اس کو دلیل کے ساتھ رد کر کے دکھاؤ۔ جاؤ اپنے اپنے ملاؤں کے پاس اور ان سے یہ کہو کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس کو قرآن اور تفسیر معصوم، حدیث معصوم سے غلط ثابت کر کے دکھاؤ۔ گالیاں دینا اور فتوے دینا تو سب کو آتا ہے۔ کچھ صاحبان سوال کرنا چاہ رہے ہیں، 15 منٹ کے بعد سوال و جواب کے لیے سیشن کے لیے آتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اکثر یہ کہتے ہیں اتنا ہی تیرے میں دم خواہ، میں تو لائیو لے، ہمیں ہم سے بات کر۔ چلیں آج آپ کی خواہش پوری کرتا ہوں۔ جو لائیو آ کر مجھ سے بات کرنا چاہے
موسٹ ویلکم. یہ بات کرتے ہیں. جو باتیں میں نے بیان کی ہیں، یہ جو کرتا آ رہا ہوں، ان کے ذیل میں اپنی دلیل لائیے، دلیل سے مجھے غلط ثابت کیجئے. میں اب آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جو کچھ میں نے کہا میں نے غلط نہیں کہا. آج آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں کہ لائیو لے کے بات نہیں کرتا. ملتے ہیں 15 منٹ کے بعد. مولا سلامت رکھے تمام مولائیوں کو، عزاداروں کو، زنجیر زنوں کو، ماتمیوں کو، حقیقی منتظرین امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو، جنہوں نے غیبت کبریٰ میں اپنے حقیقی امام اور ولی الامر کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا ولی الامر اور امام تسلیم نہیں کیا. یا علی علیہ السلام.